أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سورہ نساء آیت نمبر 23 حرمت حرام ہوئی ہیں ہا را میم اس کا روٹ ورڈ ہے حرمت حرام ہوئی ہیں علیکم تم سب پر امہاتکم تمہاری مائیں و بناتکم اور بیٹیاں و اخواتکم اور بہنیں وعماتکم اور پھپھیاں وخالاتکم اور خالائیں وبنات الاخی اور بیٹیاں بھائی کی وبنات الاختی اور بیٹیاں بہن کی وامہاتکم اور مائیں تمہاری کم اللاتی وہ جنہوں نے ارضانکم را زواد عین اس کا روٹ ورڈ ہے رضاعت سے ہے جنہوں نے تم کو دودھ پلایا وَأَخْوَاتُكُمْ اور بہنیں تمہاری من الرضاعتی رضاعت سے یعنی دودھ شریک وَأُمَّهَاتُ اور مائیں نسائکم تمہاری عورتوں کی وَرَبَائِبُکُم اور بیٹیاں تمہاری بیویوں کی کم اللاتی وہ جنہوں نے جو فی میں حجورکم ہا جیم را اس کا روٹ ورڈ ہے اسم ہے تمہاری پرورش میں ہے من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے یعنی جن کو جنا ہے تمہاری ان عورتوں میں کم اللاتی وہ جنہوں نے جو دخول کیا تم نے دال خالام اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ہے یہ بہن ساتھ ان کے اب ہننا جو ہے مؤنث کا جمع کا صیغہ ہے فَإِن پس اگر لم نہیں تکونو تم ہو دخول کر چکے تم بہننا ساتھ ان کے فلا پس نہیں جناح گناہ علیکم تم سب پر وحلائل ہا لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور بیویاں ابنائکم تمہارے بیٹوں کی الذین وہ جو من سے اصلابکم تمہاری صلب سے ہیں صاد لام با اس کا روٹ ورڈ ہے یہ اسم ہے یعنی تمہاری پشت سے ہیں وَأَن اور یہ کہ تجمعو
तुम जमा करो, इकट्ठा करो। जीम मीम आइन इसका रूट वर्ड है। बैना दरमियान या साथ, बैनल उख्तैनी दो बहनों को। इल्ला मगर माँ जो तहकीक सलफ हो चुका। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह काना है गफूरन बख्शने वाला, रहीमा बड़ा मेहरबान। वल मुहसनातु हा स्वाद नून इसका रूट वर्ड है। हिसन से ये निकला है और हिसन के मानी होते हैं किले के। यहाँ पर इससे मुराद खावंद वाली औरतें हैं। बाकी इस लफ्ज की हम तफसीर में डिस्कशन करते हैं। मिन से, मिनन निसाई औरतों में से, इल्ला मगर, माँ जो मलकत मालिक हो जाएं। मीम लाम काफ इसका रूट वर्ड है। अईमानुकुम तुम्हारे दाएं हाथ, यमीन से है। किताब लिखा हुआ है। किताब अल्लाही अल्लाह की तरफ से, अलैकुम तुम पर, सब पर, यानी हुक्म हुआ है अल्लाह का तुम पर। वअहिल्ला हा लाम लाम इसका रूट वर्ड है। और हलाल की गई हैं लकुम तुम सब के लिए, माँ जो वरा इलावा है। वाव रा या इसका रूट वर्ड है। जालिकुम इसके सिवा, तुम्हारे लिए। अन के तब तगु तलाश करो, तलब करो। बे अमवालिकुम साथ तुम्हारे माल के, यानी अपने माल के बदले। मुहसिनीना इसके मानी है, वही हिसन से निकला है कि निकाह में लाने वाले हो, कैद में लाने वाले हो। गैर मुसाफिहीन ना के बदकारी करने वाले। सीन फा मुसाफिहीन का रूट वर्ड है। इसके मानी है कि बदकारी करने वाले, या कह रहे ना कि मस्ती निकालने को। फमा पस जो, फमस्तम तातुम मीम ता आइन इसका रूट वर्ड है। फायदा उठाया तुमने, बिही इससे, मिन हुन्ना उनसे, यानी उन औरतों से। फ़आतू हुन्ना अलिफ ता या इसका रूट वर्ड है। तो दो उनको। उजूरहुन्ना मेहर उनके। अलिफ जीम रा इसका रूट वर्ड है। हुन्ना मोनस की जमा का सीगा है। फरीज़ा जो फर्ज हुए या जो मुकर्रर हुए। वला और नहीं, जुनाहा गुना, अलैकुम तुम सब पर, फीमा इसमें, तराज़ैतुम राज़ वाओ इसका रूट वर्ड है कि तुम बाहम राजी हो जाओ। बिही साथ इसके, निम बादी इसके बाद, बादिल फरीज़ा मुकर्रर करने के। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, काना है अलीमन मुसलसल इल्म रखने वाला, हकीमा बड़ी हिकमत वाला।
आयत नंबर 25। वमन, और जो कोई, लम ना, यस्तते, इस्तताअत रखे, त्वा वाओ आइन इसका रूट वर्ड है, मिनकुम तुम सब में से, तौलन, त्वा वाओ लाम इसका रूट वर्ड है, इसके मानी है वुसअत माल की। के या के हा कि वो निकाह करे, नून काफ हा इसका रूट वर्ड है, या कि हल मुहसनाती आजाद औरतों से, मुहसना, मुहसनातिल मुअमिनाती मोमिन या मुसलमान, फमिन पस जो, फमिम्मा पस जो, मलकत मालिक हुए, ऐमानुकुम तुम्हारे दाएं हाथ। अब ये देखिए यहाँ पर ऐमानुकुम का वर्ड आ रहा है, इसका रूट वर्ड है या मीम नून, और ये इसम है, निकला है यमीन से, जो असहाबुल यमीन भी होता है उससे। मिन से फतयातिकुम, फाता या इसका रूट वर्ड है लौंडियां, कुमुल मोमिनात मोमिन या मुसलमान। वल्लाहु और अल्लाह, आलमू खूब जानता है, बि ईमानिकुम तुम्हारे ईमान को। अब यहाँ वर्ड आ रहा है ईमान का, और इसका रूट वर्ड है अलिफ मीम नून, और ये भी इसम है। बाजुकुम बाज तुम में सब में से, मिम बाज बाज से हैं, यानी तुम आपस में एक ही हो। फाकिहुहुन्ना पस निकाह करो उनसे, बिइज़्नी साथ इजाजत के, अहलिहिन्ना उनके मालिकों की, व आतूहुन्ना अलिफ ता या इसका रूट वर्ड है, और दे दो उनको, उजूरहुन्ना मेहर उनके, बिल मारूफी दस्तूर के मुताबिक, मुहसनातिन निकाह में लाने को या कैद में लाने वालियां हो, गैर मुसाफिहातिन ना के बदकारी करने वालियां, सीन फाहा इसका रूट वर्ड। वला और ना, मुत्तखिजाती अलिफ खा जाल इसका रूट वर्ड है, ना बनाने वालियां, अखदान छुपे दोस्त, खा दाल नून इसका रूट वर्ड। फईजा पस जब, ओहसिन्ना हा स्वाद नून इसका रूट वर्ड है, जब वो कैदे निकाह में आ चुके। फ़इन पस अगर, आतईना वो आए, अलिफ ता या इसका रूट वर्ड है, बिफाहिशतिन साथ बेहयाई के, फ़अलैहिन्ना पस उन पर, निस्फु आधी है, माँ जो, अलल मुहसनाती जो जो बीबियों की सजा है, मिनल अजाब बीबियों से, मिनल अजाब सजा में। ज़ालिका ये, लिमन उसके लिए जो, खशिया डरे, खशियल आना था, ऐन नून ता इसका रूट वर्ड है, गुनाह से, मिनकुम तुम सब में से, व अन और ये के, तस्बिरू
तुम सबर करो, खैरुन बेहतर है, लकुम तुम सब के लिए, वल्लाहु और अल्लाह, गफूरुन बख्शने वाला, रहीम निहायत मेहरबान है। जी, अब हम इसकी तफसीर शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो इसकी पहली आयत है, इस रुकू की आयत नंबर 23, इसमें जिन औरतों से निकाह करना हराम है उनकी तफसील बयान की जा रही है। उनमें 7 मुहर्रमात नसब से हैं, 7 रजाई हैं और 4 ससुराली भी हैं। इसके अलावा हदीस रसूल से साबित है कि भतीजी और फुप्पी और भांजी और खाला को एक निकाह में जमा करना हराम है। 7 नस्बी मुहर्रमात में माएँ, बेटियां, बहनें, फुफ्फियां, खालाएं, भतीजी और भांजी हैं। और 7 रजाई मुहर्रमात में रजाई माएँ, रजाई बेटियां, रजाई बहनें, रजाई फुफ्फियां, रजाई खालाएं, रजाई भतीजियां, रजाई भांजियां हैं। ससुराली मुहर्रमात में सास, इसके अलावा रबाइब यानी कि मदखूला बीवी की पहले खावन से लड़कियां, बहू और 2 सगी बहनों का जमा करना है। इसके अलावा बाप की मनकूहा जिसका जिक्र इससे पहली आयत में है, ये इसमें तफसील आती है। अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि इनमें से मुहर्रमात जो इन औरतों की तफसील बयान की जा रही है जिनसे निकाह हराम है, बाज तो मुहर्रमात वो हैं जो किसी हाल में भी हलाल नहीं होती, जिन्हें मुहर्रमात अब्दिया कहा जाता है। और बाज मुहर्रमात अब्दिया नहीं है, वो बाज हालतों में हलाल हो जाती है। तो अब हम इसकी पहली जो आयत है उसके तर्जुमे के हिसाब से पढ़ते हैं कि हराम कर दी गई तुम पर तुम्हारी माएँ और तुम्हारी बेटियां और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फुफियां और तुम्हारी खालाएं और तुम्हारी भतीजियां और भांजियां और वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है, तुम्हारी दूध शरीक बहनें, तुम्हारी बीवियों की माएँ यानी जिनको हम सास या खुशदामन कहते हैं, और तुम्हारी रबीबाएँ जो तुम्हारी गोद में पली बड़ी हों, तुम्हारी उन बीवियों से जिनके साथ तुमने मकारबत की हो, और अगर तुमने उन बीवियों से मकारबत ना की हो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। यानी रबीबा बीवी की उस लड़की को कहा जाता है जो उसके साबिक शौहर से हो। अगर मौजूदा शौहर उस बीवी से ताल्लुक ज़नो शौ कायम होने के बाद उसको तलाक दे दे तो तो रबीबा को अपने निकाह में नहीं ला सकता, ये उसके लिए हराम है। लेकिन अगर इस बीवी के साथ ताल्लुक कायम नहीं हुआ और उसे तलाक दे दी तो फिर रबीबा के साथ निकाह हो सकता है। चुनाचे फरमाया गया कि अगर तुमने उन बीवियों के साथ मुकारबत ना की हो तो फिर उन्हें छोड़कर उनकी लड़कियों से निकाह कर लेने तुम पर कोई गुनाह नहीं है। इसके अलावा तुम्हारे उन बेटों की बीवियां जो तुम्हारे सुल्ब से हों, यानी जिनको हम बहुएं कहते हैं,
अपने सुलभी बेटे की यानी सगे बेटे की बीवी से निकाह हराम है, अलबत्ता मुंह बोले बेटे की मुतल्लिका बीवी से निकाह में कोई हरज नहीं। अब ये तो बात हो रही थी हमारे पास अबदी मुहर्रमात की कि जिनके साथ किसी हाल में किसी वक्त शादी नहीं हो सकती। अब आगे जो बयान है ये आरजी मुहर्रमात का बयान है, जिसमें ये आता है और ये भी तुम पर हराम कर दिया गया है कि तुम बैक वक्त दो बहनों को निकाह में जमा करो, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि इसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाफा किया है। जिस तरह दो बहनों को बैक वक्त निकाह में नहीं रख सकते, इस तरह खाला भांजी को और फुप्पी भतीजी को भी बैक वक्त निकाह में नहीं रख सकते, सिवाय उसके के जो गुजर चुका यकीनन अल्लाह गफूर और रहीम है। यानी जो पहले हो गया सो हो गया, अब गड़े मुर्दे तो उखाड़े नहीं जा सकते, लेकिन आइंदा के लिए मुहर्रमात जो हैं वो ये हैं। अब इसमें हमारे पास जो मुख्तलिफ इस हवाले से डिटेल आती है उसमें इस तरह से भी आता है कि बेटी के हुक्म में पोती और नवासी भी शामिल हैं। सगी बहन, माँ शरीक बहन, बाप शरीक बहन तीनों इस हुक्म में यकसा हैं। यानी इन सब रिश्तों में सगे और सुतेले के दरमियान फर्क नहीं है। खौ सुतेली या बाप शरीक बहरहाल, यानी बाप और माँ की बहन खौ सगी हो खौ सुतेली हो या बाप शरीक, बहरहाल वो बेटे पर हराम है। इसी तरह भाई और बहन खौ सगे हों या सुतेले हों या बाप शरीक, उनकी बेटियां एक शख्स के लिए अपनी बेटी की तरह हराम है। इसी तरह वही जो हमने रजाई बहन भाई की बात की कि इस पर उम्मत का इत्तफाक है कि एक लड़के या लड़की ने जिस औरत का दूध पिया हो उसके लिए वो औरत माँ के हुक्म में है और उसका शौहर बाप के हुक्म में है, और तमाम वो रिश्ते जो हकीकी माँ और बाप के ताल्लुक से हराम होते हैं वही रजाई माँ और बाप के ताल्लुक से भी हराम हो जाते हैं। अब इसमें हमारे पास आगे सवाल ये आता है कि रजात कैसे साबित होती है। तो इस बारे में एक तो राय ये है कि हुर्मत रजात उसी जमाने में दूध पीने से साबित होती है जो बचपन में दूध पीने का जमाना होता है, क्योंकि बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रजात यानी रजात से जो हुर्मत साबित होगी वो उसी जमाने के दूध पीने से होगी जिस जमाने में दूध पीने ही से बच्चे का नशो नुमा होती है। तो अब इसके बारे में जो मुख्तलिफ इमामों की राय हैं वो इस तरह से आती हैं कि इमाम अहमद के नज़दीक 3 मरतबा पीने से, इमाम शाफी के नज़दीक 5 दफा पीने से हुर्मत साबित होती है। इसके बाद हमारे पास ये भी मसला इसके हवाले से आता है कि अगर दूध पीने का शक हो तो उससे हुर्मत रज़ात साबित नहीं होती, ए, और उसका निकाह की के हिल्लत पर उसका असर नहीं पड़ेगा। अब दो बहनों को जो निकाह में जमा करने वाली बात है उस हवाले से हमें एक रिवायत में मिलती है। अब इब्ने फिरोज की रिवायत है कि वो अपने वालिद से नकल करते हैं
کہ جب میں اسلام لے آیا تو 2 بہنیں میرے نکاح میں تھیں. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک کو طلاق دے کر جدا کر دو اور ایک کو باقی رکھ لو. اس کے بعد ہمارے پاس جو آیت نمبر 24 آتی ہے، اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں. اس حوالے سے طبعی اور عقلی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک عورت کے لیے متعدد شوہر ہونے کا کوئی جواز نظر نہیں آتا، کیونکہ ازدواجی تعلق کا بنیادی مقصد نسل کو چلانا ہے. تو اس اعتبار سے متعدد عورتیں تو ایک مرد سے حاملہ ہو سکتی ہیں، لیکن ایک عورت کئی مردوں سے حاملہ نہیں ہو سکتی، وہ ایک سے ہی حاملہ ہو. تو باقی شوہروں کی قوت ضائع ہو گئی. اور پھر عورت مرد کے مقابلے میں صنف نازک ہے، وہ سال کے اکثر حصے میں فائدہ اٹھانے کے بھی قابل نہیں رہتی. تو چونکہ مرد جسمانی قوت کے اعتبار سے عورت کے مقابلے میں زیادہ صحت مند ہے، تو اس لیے اس کو دوسرے اور تیسرے نکاح کی اجازت دی گئی ہے تاکہ پورے معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو. اب اس میں ہمارے پاس جو والمحصنات کا لفظ آیا ہے، یہ اس حوالے سے ہے کہ وہ عورت جو کسی اور کے نکاح میں ہے وہ آپ پر حرام ہے. البتہ ایک عورت کو اگر اس کا شوہر طلاق دے دے تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، چونکہ یہ حرمت ابدی نہیں ہے. تو محصنات ان عورتوں کو کہا جاتا ہے جو کسی کی قید نکاح میں ہو. حسن، ہا سواد نون، حسن قلعے کو کہتے ہیں. احسان سواد سے کے معنی کسی شے کو اپنی حفاظت میں لینے کے اور کسی کی حفاظت میں ہونے کے بھی ہیں. چنانچہ محصنات سے وہ عورتیں مراد ہیں جو پہلے ایک خاندان کے قلعے کے اندر محفوظ ہیں، یعنی شادی نہیں بھی ہوئی تو وہ ایک خاندان کے قلعے میں محفوظ ہیں، اور پھر جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ شوہر کے بھی قلعے میں محفوظ ہو جاتی ہیں، تو وہ دوہرے قلعے میں ہو جاتی ہیں. اور یہ لفظ محصنات لونڈیوں کے مقابلے میں آزاد خاندانی شریف زادیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہمارے پاس جو اس میں آگے موضوع آ رہا ہے وہ لونڈیوں کے حوالے سے آ رہا ہے، جس کو ہم ذرا تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں. یعنی کہ آگے جو آ رہا ہے، سوائے اس کے کہ جو مل کے یمین بن جائیں، یعنی جنگ کے نتیجے میں تمہارے ہاں کنیزیں بن کر آ جائیں، یہ عورتیں اگرچہ مشرکوں کی بیویاں ہیں لیکن وہ لونڈیوں کی حیثیت سے آپ کے لیے جائز ہوں گی. یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا فریضہ ہے، یعنی اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے. ان کے علاوہ جو عورتیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی کہ بہت تھوڑی تعداد میں حرام ہیں جن سے نکاح حرام قرار دیا گیا ہے، باقی کثیر تعداد حلال کی ہے. یعنی مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے، جبکہ حرام کا دائرہ بہت محفوظ ہے، بہت محدود ہے. یعنی کہ تم اپنے مال کے ذریعے ان سے طلب کرو، یعنی ان کے مہر ادا کر کے ان کے ساتھ نکاح کرو، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ کہ
آزاد شہوت رانی کے لیے، یعنی نیت تمہاری گھر بسانے کی ہونی چاہیے، مستی نکالنے کے لیے نہیں کہ محض ایک کھیل اور شغل بنا لو۔ پس جو بھی تم نے ان سے فائدہ کیا، تمتع کیا ہو، تو اس کے بدلے ان کے مہر ادا کرو جو مقرر ہوئے۔ اس کا بھی ہم ابھی ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں۔ البتہ اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ مہر مقرر ہونے کے بعد باہم رضامندی سے کوئی کمی بیشی کر لو، یقیناً اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اب یہاں پر جو ہمارے پاس لونڈیوں کے حوالے سے ساری ڈیٹیل آئی، چونکہ لونڈیوں کا معاملہ جو ہے وہ بہت حد تک کلیئر نہیں ہوتا، تو میں اس کو آپ کو ذرا تفصیل سے بتاتی چلی۔ لونڈیاں یعنی جو عورتیں جنگ میں پکڑی ہوئی آئیں اور ان کے شوہر، ان کے کافر شوہر دارالحرب میں موجود ہوں، وہ حرام نہیں ہیں، کیونکہ وہ دارالحرب سے دارالاسلام میں آنے کے بعد ان کے نکاح ٹوٹ گئے۔ ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کیا جا سکتا ہے، اور جن کی وہ ملک یمین ہو وہ ان سے تمتع بھی کر سکتا ہے۔ لیکن لونڈیوں سے تمتع کے متعلق جو بہت سی غلط فہمیاں ہیں، تو ان مسائل کو اس حوالے سے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ جو عورتیں جنگ میں گرفتار ہوں، ان کو پکڑتے ہی ہر سپاہی ان کے ساتھ مباشرت کر لینے کا مجاز نہیں ہے، بلکہ اسلامی قانون یہ ہے کہ ایسی عورتیں حکومت کے حوالے کر دی جائیں گی۔ حکومت کو اختیار ہے کہ چاہے ان کو رہا کر دے، چاہے ان سے فدیہ لے، چاہے ان کا تبادلہ ان مسلمان قیدیوں سے کرے جو دشمنوں کے ہاتھ میں، اور چاہے تو انہیں سپاہیوں میں تقسیم کر دے۔ ایک سپاہی صرف اس عورت سے تمتع کرنے کا فائدہ اٹھانے کا مجاز ہے جو حکومت کی طرف سے باقاعدہ اس کی ملک میں دی گئی ہو۔ جو عورت اس طرح کسی کی ملکیت میں دی جائے گی، اس کے ساتھ بھی اس وقت تک مباشرت نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اسے ایک مرتبہ ایام ماہواری نہ آ جائیں اور یہ اطمینان نہ ہو لے کہ وہ حاملہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے مباشرت کرنا حرام ہے، اور اگر وہ حاملہ ہو تو وضع حمل سے پہلے بھی مباشرت ناجائز ہے۔ پھر تیسرا پوائنٹ، جنگ میں پکڑی ہوئی عورتوں سے تمتع کے معاملے میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ اہل کتاب ہی میں سے ہوں۔ ان کا مذہب خواہ کوئی ہو، جب وہ تقسیم کر دی جائیں گی تو جن کے حصے میں آئیں گی وہ ان سے تمتع کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر چوتھا پوائنٹ، جو عورت کسی شخص کے حصے میں دی گئی ہوگی صرف وہی اس سے ساتھ تمتع کر سکتا ہے، کسی دوسرے کو اسے ہاتھ لگانے کا بھی حق نہیں ہے۔ اس عورت سے جو اولاد ہوگی وہ اسی شخص کی جائز اولاد سمجھی جائے گی جس کی ملکیت میں وہ عورت ہے۔ اس اولاد کے قانونی حقوق وہی ہوں گے جو شریعت میں صلبی اولاد کے مقرر ہیں۔ صاحب اولاد ہو جانے کے بعد وہ عورت فروخت نہیں کی جا سکے گی، اور مالک کے مرتے ہی وہ آپ سے آپ آزاد ہو جائے۔ پھر پانچواں پوائنٹ، جو عورت اس طرح کسی شخص کی ملکیت میں آئی ہو، اسے اگر اس کا مالک کسی دوسرے شخص کے نکاح میں دے دے تو پھر مالک کو اس سے دوسری خدمات لینے کا تو حق رہتا ہے، لیکن شہوانی تعلق کا حق باقی نہیں رہتا۔ چھٹا پوائنٹ، جس طرح شریعت نے بیویوں کی تعداد پر 4 کی پابندی لگائی ہے، اس طرح لونڈیوں کی تعداد پر پابندی نہیں لگائی۔
لیکن اس معاملے میں کوئی حد مقرر نہ کرنے سے شریعت کا منشا مقصد یہ نہیں ہے کہ مالدار لوگ بے شمار لونڈیاں خرید کر جمع کر لیں اور اپنے گھر کو عیاشی کا گھر بنا لیں، بلکہ در حقیقت اس معاملے میں عدم تعین کی وجہ جنگی حالات کا عدم تعین ہے۔ اگلا پوائنٹ، حکومت کی طرف سے حقوق ملکیت کا باقاعدہ عطا کیا جانا ویسے ہی ایک قانونی فعل ہے جیسے کہ نکاح ایک قانونی فعل ہے، لہذا کوئی معقول وجہ نہیں کہ جو شخص نکاح میں کسی قسم کی کراہت محسوس نہیں کرتا وہ خواہ لونڈی سے تمتع میں کراہت محسوس کرے۔ اگلا پوائنٹ، اسیران جنگ میں سے کسی عورت کو کسی شخص کی ملکیت میں دے دینے کے بعد پھر حکومت اسے واپس لینے کی مجاز نہیں رہتی، بالکل اسی طرح جیسے کسی عورت کا ولی اس کو کسی میں نکاح میں دے چکنے کے بعد واپس لینے کا حقدار نہیں رہتا۔ اگلا پوائنٹ، اگر کوئی فوجی کمانڈر محض وقتی اور عارضی طور پر اپنے سپاہیوں کو قیدی عورتوں سے شہوانی پیاس بجھا لینے کی اجازت دے دے اور محض کچھ وقت کے لیے انہیں فوج میں تقسیم کرے تو یہ اسلامی قانون کی روح سے قطعاً ایک ناجائز فعل ہے۔ اس میں اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے اور زنا اسلامی قانون میں جرم ہے۔ پھر اسی کے حوالے سے ایک اور پوائنٹ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں، اب چونکہ لونڈی اور غلام نہیں ہے تو موجودہ نوکر چاکر گھروں میں کام کرنے والی نوکرانیاں غلام اور باندی نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ آزاد ہیں۔ بعض علاقوں میں بچوں کو بیچ دیتے ہیں اور غلام بنا لیتے ہیں، یہ سراسر حرام ہے اور ایسا کرنے سے یہ غلام باندی نہیں بن جاتے۔ جی، اب یہ تو ہو گئی لونڈیوں کے حوالے سے کچھ تفصیل۔ اس کے بعد ہمارے پاس اسی آیت نمبر 24 میں ہی ہمارے پاس آتا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ اب استمتاع کا مادہ میم تا عین ہے جس کے معنی کسی فائدے کے حاصل ہونے کے۔ جو متعہ کے حوالے سے ایک غلط فہمی ہے اس کو بھی میں یہاں پر اس کی کلیئرٹی کرتی چلوں کہ اسلام نے جو نکاح کی عورتوں سے جائز قرار دیا ہے وہ 4 شرطوں پر قرار دیا۔ اول یہ کہ دونوں طرف سے ایجاب اور قبول ہو، دوسرے یہ کہ مال یعنی مہر ادا کرنا قبول ہو، تیسرے یہ کہ ان کو شادی کی قید یعنی دائمی قبضے میں لانا مقصود ہو، صرف شہوت رانی کی غرض نہ ہو جیسے نکاح میں یا متعہ میں ہوتا ہے۔ متعہ جو شیعوں میں رائج ہے یعنی جنسی خواہش کی تسکین کے لیے چند روز یا چند گھنٹوں کا نکاح۔ پھر یہ کہ چھپی یاری دوستی نہ ہو بلکہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو، یہ چاروں شرطیں اس آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔
اور پھر یہاں سے جو اس آیت سے متع کے باطل ہونے کا پتہ چلتا ہے، وہیں سے حلالہ کا جو طریقہ مروج ہے اس کا بھی ناجائز ہونا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد بھی عورت کو نکاح کی دائمی قید میں لانا نہیں ہوتا، بلکہ صرف ایک رات کے لیے مقرر کرنا اور وہ نکاح قائم رکھنا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ البتہ متعہ ابتدائے اسلام میں جائز رہا ہے، اور اس قیامت تک کے لیے اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد حرام کر دیا۔ اس حوالے سے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر عورتوں سے متاع کرنے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ اور اس کے علاوہ آتا ہے، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ متع اسلام کے عہد اول میں مشروع تھا، یہاں تک کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم نازل ہوئی تو وہ منسوخ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ زوجہ شرعیہ اور مملوکہ شرعیہ کے علاوہ ہر طرح کی شرمگاہ سے استمتاع حرام ہے۔ یعنی نکاح متع بھی اور نکاح موقت بھی حرام اور باطل ہے۔ نکاح موقت بھی یہی ہے کہ مقررہ مدت کے لیے نکاح کیا جائے۔ تو اب ہم اس سے اگلی آیت نمبر 25 پڑھتے ہیں۔ اور جو کوئی تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے شادی کر سکے، تو وہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں۔ یعنی یہاں محسنات کے دوسرے معنی میں آیا، یعنی شریف زادیاں، آزاد مسلمان عورتیں۔ ظاہر ہے کہ آزاد مسلمان عورتوں کا مہر ادا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی بیچارہ مفلس ہے اور وہ ایک خاندانی عورت کا مہر ادا نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرے؟ ایسے لوگوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ معاشرے میں موجود مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لیں۔ اللہ تمہاری ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ کون مومن ہے اور کون نہیں ہے۔ مراد یہ کہ جو بھی قانونی اعتبار سے مسلمان ہے، دنیا میں اسے مومن ہی سمجھا جائے گا۔ تم سب ایک دوسرے سے ہو، سو ان سے نکاح کر لو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ یعنی جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی پہلے بیان کیا کہ کسی لونڈی کا مالک اس سے جنسی تعلق قائم رکھ سکتا ہے، لیکن جب ایک شخص اس کی اجازت سے اس کی لونڈی سے نکاح کر لے تو اب لونڈی کے مالک کا یہ تعلق منقطع ہو جائے گا۔ اب وہ لونڈی اس اعتبار سے اس کے کام میں نہیں آ سکتی، بلکہ اب وہ ایک مسلمان منکوحہ ہو جائے گی۔ اس لیے اس نکاح کے لیے بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ اس وقت کا جو معاشرہ تھا اس میں یہ سب شکلیں موجود تھیں۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ شکلیں پیدا کرو۔ غلام اور لونڈیوں کا معاملہ اس وقت کے بین الاقوامی حالات اور اسیران جنگ کے مسئلے پر کہ ایک حل کے طور پہ پہلے سے موجود تھا، اور انہیں ان کے مہر ادا کرو معروف طریقے سے، ان کو حصار نکاح میں لا کر، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے والیاں ہوں۔
یعنی ان سے نکاح کا تعلق ہوگا جس میں نیت گھر بسانے کی ہوگی، محض مستی نکالنے اور شہوت رانی کی نیت نہ ہو، یہ کہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ ہی چورے چھپے آشنائیاں کریں۔ یعنی کسی کا لونڈی سے نکاح ہو تو کھلم کھلا ہو، کہ معلوم ہو کہ فلاں کی لونڈی اب فلاں کے نکاح میں، جیسے کہ حضرت سمیہ سے حضرت یاسر نے نکاح کیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے چچا کی لونڈی تھی، جو ایک شریف انسان تھا۔ جب حضرت یاسر یمن سے آ کر مکہ میں آباد ہوئے تو انہوں نے ابو جہل کے چچا سے اجازت لے کر ان کی لونڈی سمیہ سے شادی کر لی، جن سے حضرت عمار پیدا ہوئے۔ یہ 3 افراد کا کنبہ تھا: یاسر، عمار بن یاسر اور عمار کی والدہ سمیہ۔ ابو جہل کا شریف النفس چچا جب فوت ہو گیا تو ابو جہل کو اس کنبے پر اختیار حاصل ہو گیا اور اس نے اس خاندان کو بدترین ایذائیں دیں۔ پس جب وہ قید نکاح میں آ جائیں تو پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے۔ یعنی لونڈیاں اگر قید نکاح میں آنے کے بعد بد چلنے کی مرتکب ہوں تو بدکاری کی جو سزا آزاد عورتوں کو دی جائے گی، انہیں اس کی نصف سزا دی جائے گی۔ اب یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ یہ وہ ہیں جو ہم نے جیسے شروع میں بات کی کہ یہ ابتدائی احکامات ہیں۔ ابھی تک نہ تو 100 کوڑوں کی سزا کا حکم آیا تھا، نہ ہی رجم کا حکم آیا تھا۔ چنانچہ جو آزوہما، جو آیت نمبر 16 کے حکم کی تعمیل میں بدکاری کی جو سزا بھی آزاد خاندانی عورتوں کو دی جاتی تھی، ایک منکوحہ لونڈی کو اس سے نصف سزا دینے کا حکم ہے، اس لیے کہ ایک شریف خاندان کی عورت جسے ہر طرح کا تحفظ حاصل ہو، اس کا معاملہ اور ہے، اور ایک بیچاری غریب لونڈی کا معاملہ اور ہے۔ یہ اجازت تم میں سے ان کے لیے ہے جن کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ یعنی مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لینے کی اجازت تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی شہوت اور جنسی جذبے کو روک نہ سکتے ہوں اور انہیں فتنے میں مبتلا ہو جانے اور گناہ میں ملوث ہونے کا اندیشہ ہو، اور اگر تم صبر کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یعنی چونکہ عام طور پہ اس معاشرے میں جو باندیاں تھیں وہ بلند کردار نہیں تھیں، لہٰذا یہ فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ تم ان سے نکاح کرنے سے بچو، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی اس حوالے سے اس میں ہمارے پاس جو تھوڑی سی اور ڈیٹیل آتی ہے وہ اس طرح سے آتی ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے کا یہ رائے ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کی قدرت رکھتے ہوئے باندی سے نکاح کر لینا یا کتابیہ باندی سے نکاح کر لینا مکروہ ہے، اور امام شافعی اور دیگر ائمہ کے نزدیک آزاد عورت سے نکاح کی قدرت ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باندی سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ اس شخص کی غلام ہوتی ہے جو باندی کا مالک ہے، اور غیر مومن باندی سے جو اولاد ہوگی اندیشہ ہے کہ وہ ماں کے ڈھنگ پر غیر دین اختیار کرے، تو اولاد کو غلامی سے بچانے اور مومن بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچوں کی ماں آزاد۔ البتہ بعض مرتبہ غلام اور باندی ایمانی مرتبے میں آزاد مرد اور عورت سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں،
تو پھر ایسی صورت میں مومن باندی سے نکاح کرنے کو قابل نفرت نہ جانے بلکہ اس کے ایمان کی قدر کریں۔ تو اس حوالے سے تھوڑی سی جو ہم نے محسنات اور حسن کے حوالے سے بات کی، اس حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو خاندانی عورت ہوتی ہے اس کو دو حفاظتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ایک خاندان کی حفاظت جس بنا پر وہ شادی کے بعد محصنہ ہوتی ہے، دوسرے شوہر کی حفاظت جس کی وجہ سے اس کے لیے خاندان کی حفاظت پر ایک اور حفاظت کا اضافہ ہوتا ہے، بخلاف اس کے جو لونڈی ہے، جب تک لونڈی ہے تو وہ محصنہ نہیں ہے کیونکہ اس کو کسی خاندان کی حفاظت حاصل نہیں ہے، البتہ نکاح ہونے پر اسے صرف شوہر کی حفاظت حاصل ہوتی ہے، وہ بھی ادھوری، کیونکہ شوہر کی حفاظت میں آنے کے بعد بھی نہ تو وہ لوگ ان لوگوں کی بندگی سے آزاد ہوتی ہے جن کی ملکیت میں تھی، اور نہ اسے معاشرے میں وہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے جو کہ خاندانی عورت کو نصیب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو سزا دی جائے گی وہ غیر شدہ خاندانی عورتوں کی سزا سے آدھی ہوگی۔ اور اس حوالے سے جو شادی شدہ خاندانی عورتیں ہیں تو وہ زیادہ سزا کی مستحق ہیں کیونکہ وہ دوہری حفاظت کو توڑتی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔